नाज़रीन, ईरान ने सबमरीन्स के साथ साथ अब वॉरशिप्स भी मैदान में उतार दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के अंदर ईरान की जानिब से वॉरशिप्स उतार दिए गए हैं। ये एक और बड़ा सिग्नल है ईरान की जानिब से, और पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो एक बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है। चूंकि उधर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपने जो वॉरशिप्स हैं, अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो ईरान की कोस्टल लाइन से बिल्कुल करीब, मतलब कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर जब वो आकर खड़ी कर दी, ये समझ लें करीब तरीन है। तो इसलिए अब ईरान ने पहले सबमरीन्स उतारी, अब जो है वो उन्होंने वॉरशिप्स भी उतार दिए हैं, और ये सिग्नल दे दिया है कि फिर पर्शियन गल्फ जो है वो मैदान जंग बनेगा। और ईरान की जानिब से ये सिग्नल भी दे दिया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को बंद करने जा रहे हैं, और इसकी सलाहियत भी वो रखते हैं। अच्छा, आप देखेंगे पिछली जंग के अंदर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज में इस नौयत की जो मोबिलाइजेशन है वो ईरान की जानिब से नहीं हुई थी। तो इस बार और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बड़ी मैसिव मोबिलाइजेशन स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के अंदर जो वो ईरान की जानिब से की जा रही है। अब देखिए कि दूसरी तरफ गोल्ड जो है वो ऑलरेडी हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच चुका है, और वो ऊपर से ऊपर ही जाता चला जा रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का शिकार है कि आगे क्या होगा। जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जो है वो जा रही हैं। इस सिनेरियो के अंदर के जंग होने जा रही है। तो अगर जंग हो गई और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद हो गया, तो आप यूं समझ लीजिए कि गोल्ड प्राइसेस और बहुत ऊपर चली जाएंगी, और ऑयल प्राइसेस तो शूट कर जाएंगी, और वो पूरी रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देंगी। और इसके अमेरिका के ऊपर क्या असरात होंगे, और ट्रंप की कुर्सी के ऊपर क्या असरात होंगे, जिसकी वजह से ट्रंप हेजिटेट है, वो ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाएगी। यानी कुछ मुल्कों का तो ऑयल बंद हो जाएगा ना, तो अमेरिका के पास अपना ऑयल है, तो वैसे कनाडा से भी वो ले रहे हैं। तो ये नहीं कि अमेरिका का ऑयल बंद हो जाएगा, ये मसला नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए मसला ये है कि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाएगी। देखें, जो दुनिया में चीजें बनती हैं, मिसाल के जापान में जो चीजें बन रही हैं वो अमेरिका में जाकर सेल हो रही हैं ना, तो जापान का जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से जा रहा है, ये बंद होगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए जब वो अमेरिका में जाकर चीजें बिकेंगी तो वो महंगी बिकेंगी, तो इन्फ्लेशन जो वो अचानक से बहुत ऊपर जो वो चली जाएगी। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मज ये ईरान के बाद सबसे बड़ा वाइटल कार्ड है। यानी बेसिस जो है ना, देखें बेसिस फिर अमेरिका ही की हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की बंदिश का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को ईरान ने जो हिला कर रख दिया। तो ईरान के पास अपना जो सबसे बड़ा वाइटल कार्ड है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, जो आज तक उन्होंने बंद नहीं किया। और चूंकि अब ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो अब ईरान जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह सिग्नल दे रहा है। दूसरा जो डेवलपमेंट आ रही है कि ईरान ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी एयर डिफेंस डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछली जो जंग हुई है 12 दिन की, उसमें कौन सी 2-3 बड़ी चीजें मिसिंग थी। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद नहीं हुआ, तो वो एक तरह से फुल स्केल वॉर थी, लेकिन फिर भी ये नहीं था कि उसमें सब कुछ ही शामिल किया जा रहा है। यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं हुआ, नहीं ईरान ने उधर किया, इक्का दुक्का वाकयात हुए, लेकिन मेजरली ऐसा नहीं हुआ। ना ही पर्शियन गल्फ में कुछ हुआ, ना ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मज में कुछ हुआ। तो इस दफा ये दोनों चीजें हो रही हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज भी। तो ये एक ऐसी जंग होगी जो एक रीजनल वॉर होगी, ये बिल्कुल वाज़ेह सिग्नल। उधर अमेरिका ने जब वो एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, इस वक्त अमेरिका की आज जब वो ड्रिल्स शुरू हो गई हैं, ये एक और बड़ी एस्केलेशन की तरफ इशारा है। और इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल में ये हो रहा है कि उन्होंने जो एक तो हॉस्पिटल्स में पहले इमरजेंसी उन्होंने नाफिज की है, दूसरा जो मीडिया हेडक्वार्टर्स हैं उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मीडिया हेडक्वार्टर्स को उसको जो अंडरग्राउंड शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आज इजरायली एयरलाइंस ने टिकट्स जो है वो कैंसिल करना शुरू कर दिए, बकायदा कैंसिलिंग जो है वो टिकट्स की शुरू कर दी गई है इजराइल के अंदर। और जो इजराइल की नॉर्दर्न कमांड है वो भी हाई अलर्ट के ऊपर है, और वो इस लिए हाई अलर्ट के ऊपर है कि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर भी एक जंग छिड़ सकती है, यानी लेबनान बॉर्डर, और पता नहीं कहां से मिसाइल आएंगे। तो वो गुलान हाइट्स वाला एरिया, यानी शाम वाला बॉर्डर, लेबनान वाला बॉर्डर, ये सारा उनका नॉर्दर्न कमांड है। तो नॉर्दर्न कमांड भी जो वो हाई अलर्ट के ऊपर है। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा एक हेडलाइन देखिए अमेरिकी इजरायली मीडिया की, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका, ट्रंप ये चाहता है अ क्लीन क्विक एंड लो कॉस्ट ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। मतलब हमला करना चाहता है ट्रंप, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमले के लिए, जो उसने फौज को ऑर्डर दिया है, जो उसने नेतन्याहू को ऑर्डर दिया है, किस तरह का हमला वो चाहता है। वो एक क्लीन क्विक और लो कॉस्ट ऑपरेशन चाहता है ईरान के खिलाफ, एंड देयर इज रेडीनेस फॉर रिजीम चेंज।
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ایسی کوئی آفر موجود نہیں ہے. مطلب زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں جہاں پر کلین کوئک لو کاسٹ ریجیم چینج کا جو پیکج ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اگر ایران میں ریجیم چینج ہوگی تو پھر وہ بہت ہائی کاسٹ کے اوپر ہوگی, جو اس وقت نہ ہی ٹرمپ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ امپائر افورڈ کر سکتا ہے. دیکھیے امپائر کے سامنے چھوٹے ملکوں کی اگر کوئی ان کا سروائیول ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ان کی فوج سے دو بدو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے پاس جو اپنے سروائیول کا چانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ ہم آپ کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں. چھوٹے ملک کبھی بھی امپائر کو مکمل شکست نہیں دے سکتے. اگر امپائر یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ایران میں رجیم چینج کرنی ہے تو ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو بھی بہت قیمت چکانا پڑے گی. یہ چھوٹے ملکوں کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ آپ کو ہم کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بڑے ملکوں کو, جیسے اوباما ہے, اب اوباما نے کتنی جنگیں آ کر جب وہ چھڑی, ایران پر وہ جنگ چھڑنے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا, لیکن آخری وقت میں آ کر اس نے جنگ نہیں چھڑی بلکہ نیوکلیر ڈیل کر لی. کیوں؟ کیونکہ لیبیا میں اس کو وہ کاسٹ پے نہیں کرنا پڑی, شام میں اس کو وہ کاسٹ پے نہیں کرنا پڑی, لیکن ایران میں اس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پر کاسٹ پے کرنا پڑے گی. اور اس وقت چونکہ یورپ یہ سب ایک اتحادی, اور یورپ کا آئل بند ہو جاتا, جاپان کا ہو جاتا, تو باقی اتحادی بھی اس سے متاثر ہوتے. تو اس لیے چھوٹے ملکوں کے پاس یہی ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو آپ کیا قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں. تو ایران کے پاس بھی یہی ڈیٹرنس ہے. ایران جتنے مرضی ارینجمنٹ کر لے, اگر امریکہ یہ چاہے کہ اس نے رجیم چینج کرنی ہے تو وہ رجیم چینج کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے اس نے عراق میں کیا, بامبنگ کرے گا, پھر اپنی فوج اتار دے گا. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے اس وقت امپائر تیار نہیں ہے. ٹرمپ اپنی فوج اتار سکتا ہے, کسی صورت فوج نہیں اتار سکتا. تو سمجھ رہے ہیں, تو یہاں امپائر کے لیے اب لیمٹس ہے. اور جو اگلی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی بیٹل جاری ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اس بیٹل فیلڈ کی, مڈل ایسٹ کے میدان جنگ کی زمینی حقائق کچھ ایسے ہیں کہ آگے سے جواب آئے گا. لیکن ایک بیٹل جو امریکہ کے اندر لڑی جا رہی ہے وہ بھی ایک ٹرمپ کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. وہاں پر جو امیگریشن محکمے کے جو اس وقت کلیسز چل رہے ہیں وہ بہت اگلی سطح کے اوپر چلے گئے. آج جو اوباما کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. اوباما نے کہا ہے امریکہ اپنی تاریخ کے ایک ٹرننگ پوائنٹ موڑ پر پہنچ گیا ہے. اوباما اینڈ کلنٹن سیز کلنگز بائی ICE امیگریشن کا محکمہ ہے should be turning point for US. اوباما نے کہا کہ یہ ایک ہارٹ بریکنگ ٹریجڈی ہے اور یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے فار آل امریکنز. آور کور جو ویلیوز ہیں ایز اے نیشن وہ انڈر اٹیک ہے, ہماری پوری نیشن انڈر اٹیک ہے. یہ اوباما کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے. اور جو ڈیموکریٹس ٹرمپ کی اس ایبسلیوٹ وکٹری کے ساتھ بالکل کارنر ہو گئے تھے, اب وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, ہماری پوری نیشن انڈر اٹیک ہے. اور امریکہ کے لیے اب ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس نے آگے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے. تو یہ امریکہ کے اندر جب اس سطح کی بات ہوتی ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. تو امریکہ اپنے اندر ایک بیٹل جب لڑ رہا ہے. اور جو پرسوں جو ان کا ساری جو ڈیفنس پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب ہمارا فوکس جو وہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہوگا اور ہمارا ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں وہ ہمارا فوکس ہوں گے. تو امریکہ کے اندر بڑا شدید سینٹیمنٹ ہے کہ بھائی اندرونی جو معاملہ. اس وقت اگلی خبر دیکھیے, 1 ملین امریکنز ہو گئے ہیں جو بجلی سے اس وقت محروم ہیں. جو برفانی طوفان آیا ہوا ہے 1 ملین سے تعداد جب وہ اوپر چلی گئی ہے. تو اس طرح کے ایشو سے امریکہ جو خود اس وقت نمٹ رہا ہے, فیس کر رہا ہے, اور ایک پولیٹیکل جو یہ دیکھیں نا کہ معاملات چل رہے ہیں. تو اگر ٹرمپ صاحب یہاں پر کسی بڑی جنگ میں ڈریگ ہو جاتے ہیں, کسی کاسٹلی جنگ میں ڈریگ ہو جاتے ہیں, تو ٹرمپ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی لو کاسٹ, کوئک اور کلین یہ آپریشن وہ چاہتا ہے. لیکن یہ آپریشن کیسے ہوگا؟ یہ آپریشن نہیں ہو سکتا ایران کے اندر. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے ملٹی ڈے ایکسرسائز جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر شروع کر دی ہیں. العربیہ نیوز یہ بتا رہا ہے کہ US ایئر فورس نے مڈل ایسٹ میں ملٹی ڈے ایکسرسائز شروع کر دی ہیں. US ایئر فورس ٹو بگین ایکسرسائز ان مڈل ایسٹ. تو وہ اس میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ ہاؤ کوئکلی اینڈ افیکٹولی اٹ کین موو اینڈ سسٹین کمبیٹ ایئر کرافٹ.
کتنی تیزی کے ساتھ, کتنی پریسیژن کے ساتھ وہ یہ تمام چیزیں جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں. امریکہ کی اسٹریٹجی, ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک بڑی شارٹ سی جنگ ہو جس میں وہ مقاصد اچیو کر لیں, لیکن جو وہ اکوپمنٹس لے کر آئے ہیں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ جنگ بگڑ جاتی ہے تو پھر پیچھے بیک اپ تو ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ جنگ بگڑ گئی تو ہم تو صرف 10 دن کا سامان لے کر آئے تھے. تو تیاری انہوں نے لمبی جنگ کی ہے. وہ احتیاط ظاہر ہے, امپائر لڑنے آیا تو اگر شکست کھا کر نکل گئے تو پھر کیا ہوگا. ضروری تو نہیں کہ جنگ جب 10 دن کی ہوگی, ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. تو اس لیے تیاری ان کی یہ ہے کہ اگر لمبی بھی ہو جائے, جو کہ ٹرمپ نہیں چاہتا, لیکن ظاہر ہے کہ انتظام تو کرنا ہے. خیر, اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جو امریکہ کا الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کی طرف جو چل پڑا ہے. اس سے پہلے وہ نیوکلر جو ڈیٹیکٹ کرنے والے ایئر کرافٹ ہیں وہ پہنچے ہیں, اور اب جو الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ ہے یہ 2024 کے اندر سروس میں انٹر ہوا ہے. یعنی یہ بہت لیٹسٹ ہے, 2024 میں سروس میں انٹر ہوا ہے. یہ ریڈارز کو جیم کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اور نیویگیشن سسٹم کو ڈسیبل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ ایران کے جو میزائلز ہیں ان کی جو پریسیژن ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب سے جدید ترین جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر بھیج دیا ہے. تو یو ایس آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایکشن لے گا لیکن کیلکولیٹڈ سٹیپس لے گا. اب یہ کیلکولیٹڈ سٹیپس جو وہ کیا ہوں گے, تو نیبرنگ کنٹریز جو وہ دیکھ رہے ہیں, پاکستان بھی دیکھ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ایران کی بات ہوئی ہے, ٹرکی بھی دیکھ رہا ہے, سعودی عربیہ بھی دیکھ رہا ہے. اچھا, اب ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے سب مرینز اتاری ہیں اور اب جو ہے وہ وار شپس باقاعدہ اتار دی ہیں, سیورل وار شپس اتار دی ہیں. اور یہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں, 200 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں جو ایئر کرافٹ کریئر ہے. یعنی ادھر ایران کے وار شپس اور ادھر 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ سمندروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, 200 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. تو یہ تو ان کے جو سب سے مطلب جو شارٹ رینج ان کے میزلز ہوتے ہیں وہ بھی 300-400 کلومیٹر کے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں سب سے قریب ترین آمنے سامنے کھڑے ہیں. یہ آپ سمندر میں یہی سمجھیے کہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. تو چونکہ گلف آف عمان میں کہیں یہ ایئر کرافٹ کریئر کھڑا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ انہوں نے اتارے ہیں. ملٹیپل ایرانین فلیگ جو ویسلز ہیں وہ جناب علی اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ ڈپلائی کی جا رہی ہیں. یہ اس وقت ایفیکٹولی پیٹرول کر رہی ہیں جو نیرو پارٹس ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے, وہاں پر یہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ایران نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو ہائی سپیڈ میزل بوٹ فلیٹ ہے اس کو بھی فل الرٹ کے اوپر کر دیا ہے. ہائی سپیڈ جو میزل بوٹ فلیٹ ہے اس کو بھی, یعنی وارشپس اور میزل بوٹس, یہ بھی ہائی الرٹ کے اوپر جب وہ کھڑی ہیں. اور یہ جو یونٹس ہیں ان کے پاس سپر سونک اینٹی شپ میزلز ہیں. یہ کس چیز کے ساتھ لیس ہیں, سپر سونک اینٹی شپ میزل, جس کی رینج کیا ہے تقریباً 380 کلومیٹر. یہ جو کم سے کم رینج والا میزل ہے وہ 380 کلومیٹر کا ہے. اور اس کے اندر خلیج فارس میزل بھی شامل ہے جس کو بنایا ہی خاص طور پر گلف واٹر میں لڑائی کے لیے ہے کہ پرشین گلف میں, اسٹریٹ آف ہرمز میں, گلف آف عمان میں جب لڑائی ہوگی یہ خلیج فارس میزل بنا ہی اس کے لیے. اس کی رینج ہی 400 کلومیٹر کے قریب ہے. اس کے علاوہ اس سے ایک اگلا میزل ہے جو 750 کلومیٹر کا ہے. تو اب دیکھنا کہ وہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا ایئر کرافٹ کریئر کھڑا ہے, تو وہ ان کی رینج میں ہے. اور یہ سپر سونک ہیں, بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ جو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ارلی جنوری کے اندر ہی ایران نے یہاں پر جو ہے لارج سکیل نیول ایکسرسائزز کی تھی. اس میں انہوں نے ڈرونز, ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹمز, یہ ساری چیزیں یہاں پر ٹیسٹ کی تھی کہ وہ کتنی ایفیکٹو ثابت ہو سکتی ہیں. تو یعنی ایران نے اپنی طرف سے ایک تیاری جو مکمل کر رکھی ہے. دوسرا, ابھی ایران نے کیا کیا ہے کہ جو ایڈوانس ایئر ڈیفنس ہے وہ آئل ریفائنریز کے اوپر ڈپلائی کرنا شروع کر دیا. شیراز کے اندر, باقی جگہوں پر یہ ایئر ڈیفنس اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اور IRGC نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیکرٹ اور موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہم سینسٹیو ایریاز میں ڈپلائی کر رہے ہیں. یعنی سیکرٹ ہے, یہ کچھ نیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اور موبائل ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے اس کو موو کیا جا سکتا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کتنی ڈسٹرکٹیو وار کا سگنل ہے. آئل بھی اس میں آ گیا, اس میں پرشین گلف بھی آ گیا. تو یہی تو ہے آل آؤٹ وار. اس سے پہلے تو دیکھیں نا ملٹری سائٹس تو پہلے بھی انڈر اٹیک آئی ہیں, لیکن یہ دو چیزیں نہیں آئیں. تو اب یہ دونوں چیزیں بھی آ گئی. سعودی عربیہ کا میسج ہے امریکہ کو, اور وہ یہ بات کنوے کر رہے ہیں کہ یہ بڑی ڈینجرس وار ہے, یہ بڑی ڈسٹرکٹیو وار ہے,
اور اس کے اثرات صرف ایرانی بارڈر کے اندر تک نہیں رہیں گے, یہ اس پورے ریجن کے اندر پھیل جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈے آفٹر کیا ہے, مطلب ایران میں بالفرض صاحب نے اٹیک کیا اور یہ رجیم کولیپس کر گئی, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ اس کو شام بنانا چاہتے ہیں, تو شام بنے گا تو یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ایک ملک جو ہمارے سامنے ہے اور ایک کریٹیکل پوائنٹ اسٹریٹ آف ہرمز, پرشین گلف, اور اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی آبادی والا ملک, اس میں انارکی پھیل جائے اور اس میں کوئی ریاست ہی نہیں ہے, کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں پر وہ دہشت گرد پنپیں گے, وہ تنظیمیں, داعش, یہ وہ, اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کو جا کر کون سنبھالے گا؟ ادھر ٹرکی کا یہی موقف ہے کہ آپ کے پاس ڈے آفٹر ہے ہی نہیں اگر یہ رجیم گر بھی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ابھی طے نہیں ہے کہ آپ کے حملے سے یہ رجیم گرے گی. یہ دونوں صورتوں میں ہمیں یہ بات جو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے ٹرمپ نے جو کرنا ہے وہ کرے گا. وہ کہتا ہے میرا مائنڈ بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میری اپنی موریلٹی ہے. تو وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت جو امریکہ میں سروے نیا سامنے آیا, انہوں نے یہی کہا کہ انڈر ٹرمپ امریکہ از بیہیونگ آؤٹ آف کنٹرول. تو ادھر جناب علی اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آرڈر جاری کیے گئے کہ تمام سیٹلر جب وہ ملٹری ایریا سے دور رہیں. ویسے اسرائیل کے جو ملٹری ایریاز ہیں وہ انہوں نے سویلین آبادی کے اندر بنائے ہوئے ہیں. یہ 12 دن کی جنگ میں انکشاف ہوا. یہ جو الزام دوسروں پر لگاتے ہیں اصل میں یہ خود یہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا حماس ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتی ہے. بعد میں رپورٹس میں پتہ چلا کہ کیسے اسرائیلی فوج ریگولرلی اور منظم انداز کے اندر فلسطینی سیویلین کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ان کو کیسے ٹینکوں کے اندر باندھتے ہیں تاکہ ٹینک کے اوپر حملہ نہ ہو جائے, کیسے اس کو پہلے سرنگوں کے اندر جو وہ بھیجا جاتا ہے, کیسے اس کو بلڈنگز کے اندر پہلے جو وہ سیویلینز کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ ہیومن شیلڈ کا اتنا بڑا بیانیہ جس کو یورپ نے بھی انڈورس کیا, بعد میں پتا چلا کہ یہ تو خود اسرائیل ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے. پھر انہوں نے بیانیہ بنایا کہ یہ جو ایران ہے اس نے اپنی جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ سویلین آبادیوں میں بنا رکھا ہے, اس لیے ہم تو ملٹری انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا جو ملٹری سائٹس ہیں وہ ہیں ہی سویلین آبادی میں. پتہ یہ چلا کہ اصل میں تو اسرائیل کے اندر ایسا ہے, نہ ایران میں ہے نہ کہیں اور ہے. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. جو ملٹری سائٹس ہیں وہ سویلین آبادی سے دور ہی بنائی جاتی ہیں, اور ایران میں بھی دور ہی ہیں. لیکن اسرائیل نے اپنی جو ملٹری سائٹس ہیں, بڑی جو سینسٹیو سائٹس ہیں, ان کو بالکل پاپولیٹڈ ایریاز کے درمیان میں بنا رکھا ہے, اور جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی وہاں پر ڈپلائی کرتے ہیں جو بالکل پاپولیٹڈ ایریا. یہ 12 دن کی جنگ میں جب وہ ثابت ہوا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سائٹ سے سیٹلرز دور رہیں, وہ بھائی کدھر دور رہیں, وہ ہے ہی وہاں پر. اس کے علاوہ جو میڈیا ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے ان سائڈ دا شیلٹرز. ہاسپٹلز کو بھی وہ انڈر گراؤنڈ شفٹ کر رہے ہیں. اسرائیل نے بڑے اسپیشل ہاسپٹلز بنا رکھے ہیں اور وہ خاص کر جنگ کے لیے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے اپنا سٹرکچر ہی اس طرح سے بنایا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے مسلسل جنگ میں رہنا ہے. اسرائیل دیکھیں مثال کے طور پر ورلڈ وار 2 ہوئی, بہت سارے ملک بن گئے, بھئی پاکستان کا یہ بارڈر ہے, ایران کا یہ بارڈر ہے, سعودی عربیہ کا وہ تو ظاہر ہے ورلڈ وار 1 کے بعد بنا ہے, تو باقی ملک ہیں ان کا یہ بارڈر ہے. بارڈر ڈیفائن ہو گیا نا. اسرائیل ایسی اینٹی نہیں ہے جو 48 میں بن گئی ہے. 48 میں اس کا ایک پروجیکٹ مکمل ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹ ڈکلیئر کر دی ہے, لیکن اسرائیل نے اپنے بارڈرز کو کبھی ڈیفائن نہیں کیا. اور ان کو پتا ہے کہ ہماری اصل حد کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ان کی اصل حد دجلہ و فرات ہے اور ادھر سے دریا نیل ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر اس طرح سے بنایا, شیلٹرز بنائے ہیں, یہ کیا وہ کیا, کیونکہ ان کو مسلسل جنگوں میں رہنا ہے. اور اس لیے آپ دیکھ لیں جب سے اسرائیل آیا ہے مڈل ایسٹ میں امن نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا. آپ دجلہ فرات تک اور دریا نیل تک ان کو دے دیں, اس کے بعد اسرائیل سوچے گا کہ اس نے کیا کرنا. اس سے پہلے یہاں پر کوئی امن نہیں ہونا. آج ایران گر بھی گیا تو اس کے بعد یہاں پر جنگیں ختم نہیں ہونے والی ہیں, بلکہ اسرائیل کے لیے اس کے اگریشن کے لیے دروازے اور زیادہ کھلیں گے. سعودی عربیہ جو نارملائزیشن کے لیے تیار تھا ابھی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اب کوئی دوسری ڈائمنشن اسرائیل کی دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ پا رہا تھا. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بالکل تیاری ہے ایک امیڈیٹ سٹرائک جو ایران پر کی جا سکتی ہے. اسرائیلی ایئر لائنز نے فری کینسلیشن آف دا ٹکٹ جو وہ کرنا شروع کر دی ہے, اور اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کی جو ٹائمنگ ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی,
تیاری مکمل ہے امریکہ اسرائیل دونوں کی، لیکن جو ٹائمنگ ہے اور آخری ڈیسیجن ہے وہ ٹرمپ طے کرے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا آج کا بیان ہے، اور جو ان کی ناردرن کمانڈ ہے اس کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ وی آر آن دا ہائی الرٹ فار دا پاسبلٹی کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ یہاں بھی ایک جنگ جو وہ چھیڑ سکتا ہے۔ تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آل آپشن جو وہ آن ٹیبل ہیں، ایک پریسائز حملے سے لے کر ایک لانگ ٹرم ملٹری کیمپین تک کے لیے، جو کہ الٹیمیٹلی ایرانین رجیم کو جو وہ ٹاپل کر دے گی۔ تو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ لمبی جنگ کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری مکمل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایران میں یعنی ان کے پاس اگر 2000 بلسٹک میزائلز ہیں، لیکن اس کو لانچ کرنے کے لیے جو لانچرز ہیں وہ تو چند سو ہوں گے نا، ہو سکتا ہے صرف 100 ہوں، ہو سکتا ہے 150 ہوں۔ تو یہ ان کی تیاری یہ ہے کہ ان لانچرز کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو جب لانچ نہ کر سکیں، اور میکسیمم جو میزل بیسز ہیں، میزل فیکٹریز ہیں، ان کو جب ڈسٹرائے کیا جائے۔ تو یہ ان کی ساری کیلکولیشن ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر ایران میں رجیم چینج ہوگی بھی صحیح تو وہ بڑی ہائی کاسٹ پر ہوگی، جو کہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام حملوں کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو، تو یہ ایک بڑی ڈسٹرکٹیو وار ہے جو پوری دنیا کو ہلا دے گی۔ لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب جب وہ لگتا ہے کہ فیصلہ کافی حد تک کر چکے ہیں، اور ایک الٹیمیٹ جو گرین لائٹ ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ نیتنیاہو مکمل طور پر ٹرمپ کے اوپر حاوی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسرائیلی لابی کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہمارا گریٹ ڈریم جو ہے وہ اب پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ خیر، تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔